बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं जिनकी तफसीलात आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो जुल्म, जो जबर, जो नाइंसाफ़ी इस टाइम ख़ास करके पाकिस्तान के जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनके साथ की जा रही है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि जमशेद दस्ती साहब ने सुबह फजर के टाइम एक वीडियो रिकॉर्ड करवा के सोशल मीडिया पे चढ़ाई है। वो वीडियो बहुत इस टाइम देखी जा रही है। क्या हुआ है जमशेद दस्ती साहब के साथ, और कौन है जमशेद दस्ती? क्या वो पाकिस्तानी है? क्या वो इसराइली है? क्या वो फ़लस्तीनी है? क्या वो जम्मू कश्मीर से तल्लुक़ रखता है? क्या वो तालिबान से तल्लुक़ रखता है? कि जो उसके साथ किया गया है अनबिलीवेबल। जमशेद दस्ती साहब ने कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद पढ़ के जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, वो देखते हुए बंदे के एक बार ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और किस तरीके से इतना चट्टान जैसा शख्स टूट के बिखर गया। हुआ क्या? जमशेद दस्ती साहब कहते हैं कि मेरे फैमिली के मेंबर्स जो हैं, यानी कि मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी बहनों को नंगा किया गया। और किसने किया है? उनके अल्फाज हैं कि सीटीडी के डाले आए, एजेंसियों के डाले वीगो डाले आए, 30-35 वीगो डाले आए हैं, और मेरे घर पे उन्होंने रेड की है। और मेरा घर का सामान तोड़ फोड़ करने के बाद मेरी बच्चियों को, मेरी बीवी को बरहना किया गया है, तो बरहना करके मुझे मेरे सामने खड़ा कर दिया गया। और मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चीखो चिल्ला रहे थे, लेकिन वो जो जालिम लोग आए हुए थे, वो जो कश्मीर फतह करने आए थे, वो जो फ़लस्तीन फतह करने आए थे, वो जिनका मुकाबला दहशत गर्दों से था, और जिन्होंने अपने आकाओं को जाके बताना है कि हमने जी फ़लस्तीन और कश्मीर फतह कर लिया आपके कहने पे, उनके दिल में बिल्कुल रहम नहीं था। ये ट्रेंड क्यों शुरू किया गया कि पहले मर्दों को बरहना किया जाता था, आज़म सवाती से ये काम शुरू हुआ, फिर जो शहबाज गिल साहब थे उनको इसी तरह उनकी शलवार उतारी गई। ये अखलाकियात है? क्या ये इस्लाम हमें इस चीज़ का दर्स देता है? और जमशेद दस्ती साहब के साथ जो हुआ है, ये बात यहाँ पर नहीं ख़त्म हुई, ये आगे चलेगी। ये हर उस शख्स के साथ होगा जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है और जो हक और इंसाफ के साथ खड़ा होता है। या तो उसको गोली मार दी जाती है, या उसको अगवा कर लिया जाता है, या उसकी ज़बान काट दी जाती है। आप देख सकते हैं अरशद शरीफ आपके सामने है, इमरान रियाज खान साहब आपके सामने है, या वो मुल्क से भाग जाते हैं, और या फिर उनके घरों में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके उनकी बीवियों, बेटियों, बहनों को बरहना करके उनके मर्दों के सामने खड़ा करके दिया जाता है, तो 3-3 घंटे यरगमाल बनाया जाता है। यही काम जमशेद दस्ती के साथ हुआ है, जिनकी वीडियो इस टाइम वायरल है ट्विटर पे और हर सोशल मीडिया के चैनल पे। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस दिन सोशल मीडिया से नाराज थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे थे कि सोशल मीडिया गलत खबरें फैला रहा है। एक पहाड़ जैसा, चट्टान जैसा शख्स अपनी माँ बहन को नंगा करने की खबर क्यों चलाएगा? ये कोई मर्द माशरे का जितना भी जलील तरीन शख्स हो, वो गलत खबर क्यों चलाएगा? चीफ साहब, आप देखें इस वीडियो को। आप उस दिन सोशल मीडिया पे मायूसी का इज़हार कर रहे थे कि गलत खबरें फैलाई जाती हैं। अब आप देखें ये किसने किया। लें नोटिस, दिल रखें और नोटिस लें। आप हाफिज़े कुरान हैं, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा क़यामत वाले दिन। और काजी फायज ईसा साहब, अल्लाह ताला ने जिस मनसब पे आपको बिठाया है, क्या सिर्फ आपने अपनी बीवी को जो चेकिंग होती है एयरपोर्ट से, उससे इस्तिस्ना देना था? बस बाकी जो कौम की बेटियां और बीवियों के साथ जो हो रहा है, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, इसका इंसाफ किसने देना है? क्या आपने अल्लाह के सामने जवाब देनी होना?
یہ انتہائی غلیظ ترین حرکت جو ایجنسیز اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کر رہی ہیں، یہ وہ ایجنسیز جو ان کی ٹیکسز پہ پڑتی ہیں. اور جمشید دستی کون ہے؟ جمشید دستی پاکستان کا بیٹا ہے. جمشید دستی رکن پارلیمنٹ رہا ہے. جمشید دستی 4 دفعہ الیکشن جیت کے اس قومی اسمبلی کا رکن رہا ہے جہاں پر لوگوں کی آواز بلند کی جاتی ہے، جہاں پر لوگوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، حقوق کے فیصلے کیے جاتے ہیں. آج اس نے حق کا ساتھ دیا، وہ حق کے لیے کھڑا ہو گیا، وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. آپ اس کا نوٹس لیں چیف جسٹس صاحب، وہ گڑ گڑا کے آپ سے یہ بات کر رہا ہے. کوئی شخص اتنا گڑ گڑاتا نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ ظلم نہ ہو. خیر، یہ چیزیں پاکستان میں اس طریقے سے کی جا رہی ہیں کہ ایک نااہل شخص کو، تاحیات نااہل شخص کو تاحیات وزیر اعظم بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور یہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کا انصاف میرا رب کرے گا. اور جو وہ انصاف کرتا ہے نا، تو پھر بڑے بڑے سکندر اعظم ڈوب جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے ٹائٹینک ڈوب جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے شاداب جیسے لوگ ڈوب جاتے ہیں. بڑے بڑے فرعونوں کو وہ مثال بنا کے رکھ دیتا ہے. اور یہ جو فرعونیت اور یہ جو یزیدیت اس ٹائم دکھائی جا رہی ہے پاکستان کے عام لوگوں کے ساتھ، اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اور ایک ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ آتا ہے، اور ایک موسیٰ پھر آئے گا. اس کے بعد اگلی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اہم اعلان کیا ہے، بیرسٹر گور علی صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن سے بائیکاٹ بالکل نہیں کیا جائے گا. الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، چاہے جو مرضی ظلم ستم کر لیا جائے، چاہے جو مرضی کسی کو ریلیف دے دیا جائے اور ہمیں پابند سلاسل بھی کر دیا جائے، الیکشن سے بائیکاٹ نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے آگے ہمارا جو استدعا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہمیں امید ہے کہ الیکشن ٹربیونل جو ہے وہ ہمیں انصاف دے گا. یہ جو کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں ہمارے لوگوں کے، اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم سپریم کورٹ کا دروازہ تو کھٹکھٹائیں گے، اور ضرور کھٹکھٹائیں گے. ہم اپنا حق لے کر رہیں گے. اور ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بیرسٹر گور صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ منگل اور بدھ کو میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہا ہوں. منگل اور بدھ کو انشاءاللہ ٹکٹوں کے حوالے سے بھی مکمل جو چیزیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گی. اور ہمیں امید ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی. حالانکہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے. ابھی تک تو جو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے وہ آپ دیکھ لیں جس طریقے سے دی جا رہی ہے. کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے، چھینے گئے، لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، لوگوں کی 4 دیواری تقدس پہ مال کیا گیا. ایون کہ علامہ اقبال کی بہو تک کو نہیں چھوڑا گیا، تو اس کے گھر میں بھی گھس کر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا تھا. وہ ویڈیو آج بھی سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کے زینت میں پڑی ہے کہ کس طریقے سے علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا. تو ابھی تک تو یہی ہو رہا ہے، اور ہم نے یہ پچھلے 2 سال میں یہی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اپنے مخالفین کو یا اپنے مد مقابل جو ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ 75 سالوں سے چلتا آ رہا ہے. بس سامنے آ جایا، لوگوں کے سامنے اب حقیقت عیاں ہوئی ہے. ان لوگوں کی جو لوگ مسلط تھے ان کے اوپر، عام لوگوں کے سامنے اب یہ حقیقت عیاں ہو رہی ہے. ورنہ یہ ہر دور میں، ہر ماحول میں یہ چیزیں چلتی آئی ہیں، اور یہ وہ اس ٹائم کے لوگ جانتے ہیں بخوبی. اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر وہ یہ ہے کہ نیا سال چڑھ گیا ہے، اور نئے سال میں سب سے بڑی خبر اور اندر کی خبر یہ ہے کہ میاں صاحب کو جواب ہو گیا ہے. میاں نواز شریف صاحب کو جواب دے دیا، یعنی کہ نئے سال کے پہلے دن ہی میاں صاحب کے لیے بری خبر آئی ہے. اور وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو جواب دے دیا گیا ہے کہ آپ الیکشن کی دوڑ سے باہر نکل چکے ہیں، اور آپ وزیر اعظم کی دوڑ سے بھی باہر نکل چکے ہیں. جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، مگر آپ کے ستارے اس ٹائم گردش میں ہیں. کس نے جواب دیا ہے؟
انہی نے جنہوں نے میاں صاحب کو لایا ہے، طاقتور لوگوں نے میاں صاحب کو اپنا بتا دیا ہے کہ بھائی اب ہمارا جو ہاتھ ہے وہ پیچھے ہے۔ موصوف کو یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ آپ کو لندن سے واپس گھر تک لے کر آئے، پھر ہم نے ایک کبوتر والا بڑا جلسہ بھی آپ کو کروا کے دیا، پھر آپ کی تمام جو پارٹی ہے اور آپ کو پروٹوکول بھی دیا، پھر اداروں کو آپ کے حق میں لگا دیا، عدالتوں کو آپ کے حق میں لگا دیا اور آپ کو ڈرائی کلین کیا، حکومتوں کو آپ کے آگے کر دیا کہ آپ ان کو ریلیف دیں۔ اس کے علاوہ بیوروکریسی کو آپ کے حق میں لگا دیا گیا، چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کو آپ کے اتحاد میں لگا دیا، اور پھر بھی آپ کی مقبولیت ہے وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی ہے۔ آپ کو لوگ پہلے جو پوجتے تھے اب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ذرا میاں صاحب لبیں صحیح کہاں پر ہیں، نکلیں اس کمرے سے جہاں پر خفیہ میٹنگز کر رہے ہیں اور صرف پارٹی کے پارلیمانی بورڈ سے خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ذرا باہر عوام میں نکلیں۔ آپ کو تو لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، عوام ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ ذرا آئیں، اور آپ جو ہیں وہ جناب اندر چھپ کر میٹنگز کر رہے ہیں۔ تو جناب اتنی مقبول ترین پارٹی جو تھی اس کو بھی ہم نے توڑ کر آپ کے ساتھ ملا دیا ہے اور ایک شخص کو ہم نے نااہل بھی کروا دیا ہے، پھر بھی آپ کی مقبولیت نظر ہی نہیں آ رہی۔ ہمیں لگا تھا کہ آپ جیسے ہی پاکستان میں آئیں گے تو کم از کم عوام تو ہوگی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور ہم ہی تھے جو نہیں تھے تو وہ بھی کھڑے ہو گئے ہم آپ کے حق میں۔ پھر بھی آپ نے ایک جلسہ کیا ہے، اس کے بعد اس جلسے سے بھی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آپ کی کتنی مقبولیت ہے۔ دوسری طرف ہم نے تمام کچھ کیا، کیا کچھ نہیں کیا؟ مقبول ترین پارٹی کے ہیڈ کو پابند سلاسل کر دیا، مقبول ترین پارٹی کو توڑ دیا، تمام لوگ توڑ دیے، تمام ادارے ان کے پیچھے لگا دیے گئے، تمام قسم کے مقدمے بنا دیے گئے، عدالتوں سے فیصلے ان کے مخالف کروا دیے گئے۔ اس کے علاوہ ڈنڈا چلایا، سوٹا چلایا، واٹر کینن چلا دی اور کنٹینر لگا دیے، خاردار تاریں لگائیں، ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ ہم نے لاٹھی چلائی اور گولیاں تک چلا دی، مقدمات بھی 200 سے ابو کر گئے ہیں، پھر بھی ان کی جو بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے اس میں کمی نہیں آ رہی بلکہ مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جناب عالی ہماری طرف سے جواب ہے، اب آپ عوام میں نکلیں اور عوام کے اپنے ساتھ ملائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ عوام کتنی کھڑی ہے۔ یہ جناب موصوف میاں نواز شریف صاحب کو کوڑا جواب ہو چکا ہے، سال کا پہلا دن ہے اور یہ آخری مرحلے میں، فائنل مرحلے میں کام شروع ہو چکا ہے۔ 2 اہم ترین ہفتے آگے والے، کیونکہ 1 مہینہ پورا اور 8 دن، 8ویں دن تو الیکشن ہے، تو یہی دن رہ گئے ہیں کہ ابھی میاں صاحب کو جواب بھی ہو گیا ہے اور میاں صاحب کو بتا دیا گیا ہے بھائی آپ عوام میں نکلیں، عوام کو ساتھ لیں تاکہ ہمیں کچھ حوصلہ ہو کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں۔ عوام تو میاں صاحب کو ڈھونڈ رہی ہے، شیخو پورا جلسے میں بھی وہ نظر نہیں آئے اور کہیں بھی وہ کسی ورکر کنونشن میں نظر نہیں آ رہے۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ بہرکیف آخر میں یہی کہوں گا، یہ جو ظلم، یہ جو جبر ہے، اس کی تاریخ رات ختم ہونے والی ہے اور ایک نیا سورج طلوع ہوگا۔ بس جو کردار اس ظلم اور ستم میں اعلیٰ کار بنے، ان کا جو سورج ہے وہ غروب ہوگا، اور ایک دن میرے رب کا ہے اور اس نے اپنی پکڑ مضبوط کر لینی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔